अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा रुबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर GDC बोधन। आज आपके सामने माशी तज्ज़िये के मक़दारी तरीक़े टॉपिक के बारे में बयान करूँगी। ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। आइए इसके बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। माशी तज्ज़िये के मक़दारी तरीक़े की अहमियत और इल्म रियाज़ी में इसकी क्या अहमियत है, इससे मुताल्लिक़ आज हम मालूमात हासिल करेंगे। दरअसल इल्म माशियात माशी सरगर्मियों का जायज़ा फ़राहम करती है और ये एक समाजी साइंस है जो अफराद या इदारों या तंजीमों का मुताला फ़राहम करती है और साथ ही साथ ये अशिया व ख़िदमात की तैयारी, उसकी तक़सीम और सर्फ में मशगूल जो होती हैं उनके बारे में क्या है ये हमें मालूमात देती है। ये इल्म इंसान की कभी ना ख़त्म होने वाली साइंस, यानी कि इंसान की जो ना ख़त्म होने वाली लामहदूद ख्वाहिशें हैं, उन ख्वाहिशों का ये बाकायदा हमें मुताला फ़राहम करता है, जो लामहदूद एहतियाजात की तकमील के लिए महदूद वसाइल के साथ अंजाम दिया जाता है। साथ ही साथ इल्म माशियात में हम इल्म शुमारियात का भी तज़किरा करते हैं, जो किसी मुल्क को दरपेश माशी वसाइल से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करता है। इल्म माशियात में मक़दारी तरीक़ों को काफ़ी अहमियत हासिल है। ये इल्म आदाद व शुमार, यानी कि अददों की शक्ल में इल्म माशियात के लिहाज से जो कुछ भी रिकॉर्ड आदाद व शुमार होते हैं, उन्हें अददों की शक्ल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी क्या है फ़राहम करता है। इसलिए ऐसे माशी हक़ाइक़ को आदाद व शुमार कहते हैं। यानी कि इस तरीक़े से जब हम क्या है किसी एक मसले के बारे में जब हम मालूमात हासिल करते हैं, तो जैसे कि आबादी का मसला है, तो इस आबादी को हल करने के लिए जब कभी भी हम क्या है आदाद की शक्ल में या मरदूम शुमारी की शक्ल में जब हम आदाद हासिल करते हैं, तो वो जो आदाद हासिल किए गए हैं वो इल्म शुमारियत के तरीक़े में, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के तरीक़े में क्या है हम उसे हासिल करते हैं, जो हमें माशी मसाइल को समझने में क्या है बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। आदाद व शुमार जिसे हम डाटा भी कहते हैं, इसके जमा करने का मकसद दरअसल मसाइल के पीछे जो मौजूद वजूहात होते हैं, उन वजूहात को समझना होता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हम मुल्क की गुर्बत के बारे में अगर हम जानना चाह रहे हैं, तो गुर्बत के मसले को समझने के लिए मुल्क में पाए जाने वाली आबादी की मक़दार को समझना ज़रूरी है और उनमें पाए जाने वाले गुर्बत ज़दा जो अफराद होते हैं उनकी मक़दार को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हम मुख्तलिफ़ शक्लों से इस मसले को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा डाटा का मतलब मक़दार और मियार दोनों हक़ाइक़ से क्या है मसाइल को जानना है, जिनको हम माशियात में क्या है इस्तेमाल करते हैं। एक माहिर माशियात के लिए एक अहम जो मौजू होता है वो है शुमारियात। तो एक माशी माहिर के लिए इल्म शुमारियात क्या है एक हथियार की तरह होता है, जिसके ज़रिए से वो माशी मसाइल को क्या है बआसानी समझ सकता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए वो अशिया के मियार को या मसले के मियार को क्या है समझने में क्या है उसे मदद मिलती है। मक़दारी हक़ाइक़ की वजह से ही हम माशी मसले की वजूहात को बआसानी जान सकते हैं और उसका हल क्या है हम बआसानी निकाल सकते हैं। यानी कि हम इल्म शुमारियात के ज़रिए से ही माशी मसाइल की वजूहात की निशानदेही कर सकते हैं और आसानी से क्या है हम उसका हल क्या है तजवीज़ कर सकते हैं। तो आज के मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि माशी तरक्की की जांच के लिए क्या है मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है, यानी कि माशी तरीक़ों का या माशी पैमाइश के अशारियों का क्या है इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि PQLI यानी कि फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि इंसानी तरक्की का तबई मियारी अशारिया। तो इसमें हम क्या करते हैं HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो, ऐसे आदाद व शुमार के ज़रिए से हम क्या है यहाँ पर PQLI क्या है मालूम करते हैं। तो यहाँ पर जब हम PQLI हो या फिर HDI हो या GNP हो, ऐसे तमाम यानी कि हम जो इंडेक्स मालूम कर रहे हैं या अशारिये मालूम कर रहे हैं,
ان تمام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے یہاں پر یعنی کہ مقدار کا معلوم ہونا یا علم شماریات کا وہاں پر ہونا کیا ہے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام PQLI ہو، HDI ہو یا GNP ہو، ان تمام اشاریات کو معلوم کرنے کے لیے یا ان کے ذریعے سے ہم اگر غربت کی جانچ کر رہے ہیں یا تعلیم کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں یا صحت یا روزگار یا بے روزگاری، ان تمام کے بارے میں جب ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لیے مقدار کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس لیے کیا ہے ان تمام اشاریوں کو جاننے کے لیے مقداری طریقوں کا علم ہونا کیا ہے بہت زیادہ ضروری ہے، جو حقیقی طور پر ہمیں کیا ہے معلومات کیا ہے فراہم کرتا ہے، جس کی بنیاد پر ہی ہم کیا ہے ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا علم معاشیات میں کیا ہے مقداری طریقوں کی کافی اہمیت پائی گئی ہے۔ اگر ہم علم ریاضی میں دیکھتے ہیں تو معاشی یعنی کہ یہ جو علم ریاضی میں بھی کیا ہے علم معاشیات کی کیا ہے کافی اہمیت ہے۔ اس علم یعنی کہ معاشیات کے ذریعے سے ہی ہم کیا کر سکتے ہیں آمدنی کی اوسط یا تعلیم کی اوسط شرح کو کیا ہے جانچنے میں ہمیں کیا ہے کافی مدد ملتی ہے۔ یہ علم جو پایا گیا ہے وہ دراصل اعداد و شمار کی شکل میں کیا ہے ہر موضوع کی شرح کو بتاتا ہے، جس سے معاشی مسئلے کو سمجھنے میں اور اس کا حل نکالنے میں کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے آسانی ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مقداری طریقوں کے استعمالات کے ذریعے سے اس کی کیا اہمیت پائی گئی ہے۔ تو علم معاشیات میں معاشی تجزیے کے لیے کیا ہے بہت ساری مقداروں کا کیا ہے مطالعہ کیا جاتا ہے، اور مقداری طریقوں کا مطالعہ کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کیا ہے یہاں پر پائے جانے والے بہت سارے نکات کے ذریعے سے بآسانی لگا سکتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم یہاں پر یعنی کہ مقداری طریقوں کا مطالعے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ علم معاشیات میں اس کی کیا اہمیت ہے، تو یہ سائنسی تجزیے کے لیے کیا ہے بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی کہ مقداری طریقے جو ہوتے ہیں وہ سائنسی تجزیے کے لیے کیا ہے بنیاد فراہم کرتے ہیں، کیونکہ موجودہ جو کاروبار ہے اس میں جو مسائل پائے گئے ہیں وہ کافی حد تک کیا ہے بڑھتے جا رہے ہیں، اور غیر سائنسی طریقے سے کیا ہے ان کا حل تجویز کرنا کیا ہے بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بآسانی ہم کیا ہے سائنسی تجزیے کی بنیاد پر یعنی کہ مقداری طریقوں کے ذریعے سے ہم اعداد و شمار کو لے کر کیا ہے بآسانی ہم کیا ہے یہاں پر یعنی کہ سائنسی تجزیہ کیا ہے کر سکتے ہیں، اور موجودہ جو ہمارے کاروبار میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کو ہم کیا ہے بآسانی کیا ہے حل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو علم پایا گیا ہے یہ آبادی کے معیار کو جانچنے میں بھی کیا ہے مدد فراہم کر رہا ہے، غربت کی جانچ پڑتال کے لیے کیا ہے ہمیں معلومات فراہم کر رہا ہے، یعنی کہ مقدار جب معلوم ہوتی ہے تو بآسانی ہم کیا کر سکتے ہیں آبادی سے ہونے والے مسائل کو جان سکتے ہیں، یا پھر غربت کے ذریعے سے ہونے والے مسائل کو جان سکتے ہیں، یا اس کا حل کیا ہے ہم تجویز کر سکتے ہیں۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشتیں بے روزگاری جیسے مسئلے سے بھی کیا ہے دوچار ہو رہی ہے، تو جب ہم مقدار کو جانچیں گے، آبادی کے ریکارڈ کو جانچیں گے، تبھی ہم کیا ہے اس مقدار کے لحاظ سے روزگار یا بے روزگاری یا غربت ان تمام مسائل کا کیا ہے ہم حل نکال سکتے ہیں۔ آئے دن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ معیشت میں کیا ہے افراط زر کا کیا ہے مسئلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور افراط زر کے مسئلے میں کیا ہے قیمتیں وغیرہ کیا ہے بڑھتی جاتی ہیں، تو یہ تمام قیمتیں وغیرہ یہ سب کیا ہے مقدار میں کیا ہے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم مقدار کے ذریعے سے کیا ہے جب ہم ان چیزوں کا کیا ہے یعنی کہ مطالعہ کرتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو بآسانی کیا ہے ہم جان سکتے ہیں کہ قیمتیں کب بڑھ رہی ہیں، کب گھٹ رہی ہیں، اور کیسے حالات میں کیا ہے قیمتیں بڑھنے سے لوگوں کو کیا ہے مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے جانچنے میں ہمیں کیا ہے مدد مل سکتی ہے۔ تو یہ ایسے نکات ہیں جس کے ذریعے سے کیا ہے علم معاشیات میں کیا ہے سہولت ہو رہی ہے۔ معاشی تجزیے کے لیے مقداری طریقوں کا ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ تو افراط زر ہو یا آبادی کا مسئلہ ہو یا بے روزگاری کا مسئلہ ہو یا غربت کا مسئلہ پایا جائے، یا پھر کیا ہے قومی آمدنی کی جانچ پڑتال ہو یا پھر کس آمدنی کی جانچ پڑتال ہو، تو ان تمام مسائل کو سمجھنے میں کیا ہو رہا ہے یہ مقداری طریقے کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے مدد فراہم کر رہے ہیں۔ تو علم معاشیات میں مقداری طریقوں کی کیا ہے بہت زیادہ اہمیت کیا ہے پائی گئی ہے۔ تو انہی مسائل کی وجہ سے ہم کیا ہے ہم بآسانی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مسئلہ کیا پایا گیا ہے اور اس مسئلے کو کس طریقے سے کیا ہے اس کا حل تجویز کرنا ہے۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے ٹیکسز وغیرہ بھی کیا ہے حکومت کی جانب سے کیا ہے عائد کیے جا رہے ہیں، تو ان ٹیکسز کی مقدار کو جانچنا ہے۔ تو قدیم زمانے میں کس طریقے کے ٹیکس پائے گئے تھے، کتنا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، اور موجودہ دور میں ہم کتنا ٹیکس کیا ہے وصول کر سکتے ہیں، یہ تمام کی جانچ پڑتال بھی کیا ہے بآسانی کیا ہے ہو سکتی ہے۔ تو یہ معاشی منصوبہ بندی میں بھی کیا ہے مقداری طریقے بہت زیادہ کیا ہے اہمیت رکھتے ہیں، یہ بہتر حکمت عملی کیا ہے فراہم کرنے میں کیا ہے مدد دیتے ہیں۔ مسائل کا حل نکالنا بھی کیا ہے مقداری طریقوں کے ذریعے سے کیا ہے بآسانی انجام دیا جا سکتا ہے۔
آج ہم اپنی عام زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہمارا جو بجٹ وغیرہ پایا بھی جاتا ہے یا سیلری وغیرہ ہم جو بھی حاصل کرتے ہیں تو اس کا بھی ڈسٹریبیوشن کرنا ہے، تو ہم مقدار کے لحاظ سے جب ہم اسے یعنی کہ بانٹ دیتے ہیں کہ فلانی ہماری کیا ہے روزمرہ کی زندگی کے لیے دال چاول روٹی ہے، اس کے لیے اتنا خرچ ہے، بچوں کی فیس وغیرہ اس کے لیے اتنا خرچ ہے، ادویات وغیرہ ہے اس کی خریداری کے لیے اتنا خرچ ہے، دودھ وغیرہ خریداری کے لیے اتنا ہے، پھل، یہ اتنے بھی جتنے بھی ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں ان کے لیے جب ہم ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں تو مقدار کی شکل میں کیا ہے ہم اپنے بجٹ کو کیا ہے ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ بآسانی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری اتنی خواہشیں ہیں، ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس اتنا سورس پایا گیا ہے، اور اس سورس کے ذریعے سے کیا ہے ہم اپنے آسانی سے کیا ہے اپنی ضرورتوں کو کیا ہے پورا کر سکتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مقداری طریقوں کے ذریعے سے کیا ہے ہمیں بہت زیادہ کیا ہے سہولت ہو رہی ہے، آسانی ہو رہی ہے، اور ہم بآسانی کیا ہے یہاں پر اس کے ذریعے سے کیا ہے علم معاشیات کے مسائل کو کیا ہے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں. یہ ہمیں منصوبہ بندی کرنے میں بھی یا فیصلہ سازی میں بھی کیا ہے اس کے ذریعے سے کیا ہے ہمیں سہولت فراہم ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ مقداری طریقہ جو استعمال کیا جا رہا ہے، اس مقداری طریقے کے ذریعے سے کاروبار میں کیا ہے سہولت پیدا ہو رہی ہے. ہم وقتی طور پر ہی نہیں بلکہ کیا ہے طویل مدت میں یا قلیل مدت میں ہو، ہم بآسانی کیا ہے فیصلے لے سکتے ہیں، ہم مقداروں کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھی کتنی کوانٹٹی میں کیا ہے لاسٹ ایئر کیا ہے انویسٹمنٹ کیا گیا تھا، اب کاروبار میں ہم کو کتنا انویسٹمنٹ کرنا ہے، اتنے وہ سال ہم اتنے انویسٹ کیے تھے تو ہمیں کتنا پروفٹ ہوا تھا یا کتنا لاس ہوا تھا. تو یہ اگر ہمیں مقدار کی شکل میں معلوم ہوگا تو ہم کو آئندہ فیوچر میں بھی کیا ہے مقدار اگر ہم کو معلوم ہوگی تو ہم بآسانی کیا ہے انویسٹمنٹ کو کیا ہے جان سکیں گے. بھائی فلانا انویسٹمنٹ اتنا پایا گیا تھا تو اس انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ہمیں اتنا خرچ آیا تھا تو ہم کو اتنا خرچ کرنا ہے، یا پھر ہم کو اتنا انویسٹمنٹ کرنا ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو اتنا کیا ہے فائدہ ہو سکتا ہے یا لاس ہو سکتا ہے یا پروفٹ ہو سکتا ہے، یہ ہم کیا ہے بآسانی کیا ہے سمجھ سکتے ہیں. تو علم معاشیات میں علم شماریات کیا ہے بہت ہی زیادہ کیا ہے اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ علم شماریات ہمیں اعداد و شمار کے ذریعے سے مسائل کو سمجھنے میں کیا ہے مدد فراہم کرتا ہے. اس کے ذریعے سے مقدار معلوم ہوتی ہے، کوئی ایک ڈاٹا ہمیں حاصل ہوتا ہے، کوئی ایک اعداد و شمار حاصل ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم بآسانی کیا ہے معاشی مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا حل باوقت کیا ہے نکال سکتے ہیں. تو آج کل کی حکومت بھی کیا کر رہی ہے، بآسانی سے شماریاتی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے ڈاٹے کی بنیاد پر کیا ہے اپنی حکمت عملی کو انجام دے رہی ہے، منصوبہ بندی کر رہی ہے، پلاننگ انجام دے رہی ہے، انویسٹمنٹ کر رہی ہے، یا پھر اپنی نئی نئی پالیسی کو تشکیل دے کر کیا ہے معیشت کو ترقی دینے کی طرف کیا ہے کوشش کر رہی ہے. تو ملک کی ترقی کا بھی جو بھی دار و مدار ہے وہ بھی کیا ہے معاشی تجزیے کی بنیاد پر کیا ہے انجام دے سکتا ہے، اور معاشی تجزیہ ہمیں مقداری طریقوں کے ذریعے سے کیا ہے بآسانی کیا ہے معلومات فراہم کر رہا ہے. تو لہٰذا مقداری طریقہ ایک طرح کا ہتھیار ہے جو معاشی تجزیے کو سمجھنے میں کیا ہے مدد فراہم کر رہا ہے. یہ تجزیہ جتنی معلومات فراہم کرے گا اتنا ہی علم معاشیات میں کیا ہے سہولت ہوگی، اور علم معاشیات کے ذریعے سے ہم کیا ہے مسائل کو بآسانی سمجھ کر یہ نہ صرف کیا ہے معاشی مسائل کو سمجھنے میں کیا ہے سہولت دے رہا ہے، بلکہ ہماری زندگی ہو چاہے وہ سماجی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، ان تمام زندگی میں بھی کیا ہے یہ مقداری طریقے بہت ہی زیادہ کیا ہے مدد فراہم کر رہے ہیں. اگر ہم میٹر کو لے لیتے ہیں یا سیاسی معلومات کی بنیاد پر اگر ہم مقداری طریقوں کو دیکھتے ہیں تو علم سیاست میں بھی مقداری طریقے کیا ہے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. جیسے کہ اگر ہم ووٹنگ کا سسٹم اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کتنے ووٹ حاصل کیے گئے ہیں، کتنے ووٹ کیا ہے ضائع ہوئے ہیں، یا کتنے ووٹوں کے ذریعے سے کیا ہے یہاں پر کیا ہے جیت حاصل ہوئی ہے. تو اس کے لیے بھی کیا ہے مقدار کا جاننا کیا ہے ضروری ہے کہ بھی فلانی پارٹی کتنی کوانٹٹی سے یا کتنے ووٹوں کے ذریعے سے کیا ہے اس نے فائدہ حاصل کیا ہے یا شکست حاصل کی ہے. تو یہ سب کیا ہے مقدار کے اوپر کیا ہے ڈیپینڈ ہوتا ہے. جتنی مقداریں معلوم ہوتی جائے گی اتنا ہی کیا ہے ہمیں آسانی ہوگی اور ہم کیا ہے اس کو بآسانی کیا ہے سمجھ سکتے ہیں. تو مقداری طریقے یہاں پر کیا ہے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جس کے ذریعے سے ہم کیا ہے بآسانی اپنے چاہے سیاسی مسائل ہو یا معاشی مسائل ہو یا پھر کیا ہے ہماری زندگی کے کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے معاشی مسئلے ہو ہم اس کو کیا ہے بآسانی کیا ہے سمجھ سکتے ہیں. تو آئے دن ہماری زندگی کا بھی اگر ہم کو کیا ہے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو بھی ہم کیا ہے مقداری طریقوں کے ذریعے سے کیا ہے بآسانی حل کر سکتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس ٹاپک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ علم معاشیات میں یا معاشی تجزیے میں کیا ہے مقداری طریقوں کی کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے اہمیت پائی گئی ہے. یہ صرف معاشی مسائل کی ہی نشاندہی نہیں کرواتا ہے بلکہ نشاندہی کے ساتھ ہمیں یہ اعداد و شمار کو بتاتا ہے، ان کی مقدار کو بتاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اس کا حل تجویز کرنے میں بھی کیا ہے ہمیں یہ مقداری طریقے کیا ہے انگریزی میں ٹائم سیریز کہتے ہیں. ٹائم سیریز کا مطلب ہے عددی مواد جو
مقدار کے لحاظ سے کیا ہے جو جمع کیے جاتے ہیں، وقت کے لحاظ سے یعنی کہ وقت کے برابر وقفوں کے لحاظ سے، یعنی کہ ہر گھنٹے کے لحاظ سے یا پھر کیا ہے ہر دن کے لحاظ سے یا ہر مہینے کے لحاظ سے یا ہر سال کے لحاظ سے جو ہم عددی مواد کو اکٹھا کرتے ہیں وقت کے برابر وقفوں کے لحاظ سے، تو اس کو کیا ہے وقتی سلسلہ یا ٹائم سیریز کیا ہے کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں ایسے عددی مواد جو وقت کے برابر وقفوں کے لحاظ سے اکٹھا کیے جاتے ہیں ان کو ہم وقتی سلسلہ کہتے ہیں۔ یہ دراصل عادات کا ایسا سیٹ ہوتا ہے جس میں عادات کو وقت کی ترتیب کے لحاظ سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شہر میں اگر ہم کیا ہے یہاں پر ہر ماہ کے لحاظ سے اگر کیا ہے بجلی کا بل وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر کیا کرتے ہیں ایک شہر میں کیا جا رہا ہے کہ اگر بجلی کا بل وغیرہ دیکھنا ہے تو اس تمام کو ہم کیا ہے یہاں پر چاہے وہ ایک ماہ کا ہو یا پھر کیا ہے ایک سال کا ہو، تو اس سے کیا ہے سال بھر میں کیا ہے ہم یعنی کہ پھر اگر ہم کچھ ڈاٹا لینا ہے تو کیا کیا جا رہا ہے یہاں پر ہم معلوم کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا ہے اس علاقے میں کیا ہے لوگوں کی تعداد پائی گئی ہے یا پھر کیا ہے بجلی کا کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تو مہینے کے لحاظ سے ایک شہر میں ہو یا ایک ملک میں ہو کس طریقے سے کیا ہے وہاں پر استعمال ہو رہا ہے اس کا ڈاٹا کیا ہے یہاں پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو عددی سلسلہ جو وقتی سلسلہ جو ہوتا ہے وہ عادات کا ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جس میں عادات کو کیا کیا جاتا ہے وقت کی ترتیب کے لحاظ سے کیا ہے یعنی کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر فرض کیجیے رکھیے کہ کوئی لوگ کیا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر پہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر کیا ہے سفر کر رہے ہیں، تو وہ ٹرین سے سفر کر رہے ہیں، تو ٹرین سے سفر کرنے والے لوگوں کی تعداد ہو یا بس سے سفر کرنے والے لوگوں کی تعداد ہو، یہ سال بھر میں کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں، یہ تو تمام کیا ہے یہاں پر ہم ایک سال میں ایک وقت کے لحاظ سے کتنے یعنی کہ کام انجام دیے جا رہے ہیں، ان تمام کا کیا ہے ہم عادات کے ذریعے سے کیا ایک سیٹ حاصل کر سکتے ہیں جو وقتی لحاظ سے کیا ہے ہمیں ایک معلومات کیا ہے فراہم کرتا ہے۔ یہ اس وقتی سلسلے کے کیا ہے ہم اقسام کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو وقتی سلسلے کے کیا ہے ایک خاص یعنی کہ طور پر کیا ہے یہاں پر عموماً 4 طرح کی کیا ہے حرکات کیا ہے پائی جاتی ہیں۔ پہلی حرکت کا نام ہے طویل عرصے کی حرکات، جسے کیا ہے سیکولر ٹرینڈ بھی کہتے ہیں، اور ٹی کے ذریعے سے کیا ہے اسے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ حرکات کیا کرتی ہیں زیادہ عرصے کے اعداد و شمار کے حوالے سے کیا ہے پائی جاتی ہیں، اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اعداد و شمار میں تبدیلی کو کیا ہے زیادہ عرصے کے وقت کے لحاظ سے کیا ہے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری جو اس کی قسم پائی گئی ہے وہ ہے موسمی حرکات، جسے ہم کیا ہے سیزنل ویریشن بھی کہہ سکتے ہیں، جسے اس کے ذریعے سے کیا ہے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو عموماً ایک سال کے عرصے میں جو موسمی حرکات کا کیا ہے جو منحصر ہوتی ہیں، تو موسمی حرکات عموماً ایک سال کے عرصے پر جو منحصر ہوتی ہیں، اور جس کا کیا ہے یہاں پر ہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سال میں کیا ہے 4 طرح کے موسم آتے ہیں، گرما ہو، سرما ہو، یا بارش ہو، یا پتجھڑ وغیرہ ہو، یا بہار کا موسم وغیرہ ہو، تو ایسے موسموں کے لحاظ سے بھی کیا ہو رہا ہے یہاں پر جو ہماری حرکات سال بھر میں ہوتی ہیں، تو جیسے کہ خریداری وغیرہ ہے یا عید تہوار کے موقع وغیرہ پر ہے، تو ہم جس طریقے کی خریداری وغیرہ کرتے ہیں تو یہ موسم کے لحاظ سے کیا ہے ہماری تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے کہ گرمیوں کے موسم میں ہم کیا ہے یعنی کہ کاٹن کلاتھس وغیرہ پہنتے ہیں، یا پھر کیا ہے ہم سردیوں کا موسم ہے تو اولن کلاتھس پہنتے ہیں یا سویٹر وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا بارش وغیرہ آتی ہے تو ہم کیا ہے یعنی کہ امبریلا چھتریاں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر رین کوٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے اشیاء کی خریداری میں کیا ہے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عید و تہوار کے موقع پر بھی کیا ہو رہا ہے، تو یہ سیزنل ویریشن ہے، یعنی کہ سیزنل کے لحاظ سے کیا ہے ہماری خریداری وغیرہ میں کیا ہے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ عام دنوں میں ہم کیا ہے اس طرح کی کیا خریداری وغیرہ نہیں کرتے ہیں، یا موسموں کے لحاظ سے بھی ہماری خریداری میں کیا ہے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو سیزنل ویریشن ہو رہی ہیں یا موسمی حرکات جو ہو رہی ہیں، وہ عموماً کیا ہے ایک سال کے عرصے میں ہماری جو یعنی کہ جو حرکات ہو رہی ہیں موسم کے لحاظ سے، موسموں کے لحاظ سے یا عید تہوار کے لحاظ سے، ان تمام کے بارے میں کیا ہے یہ معلومات کیا ہے فراہم کرتی ہیں۔ آئیے تیسرے دیکھتے ہیں ہم چکر دار حرکات، جسے ہم کیا ہے سائیکلیکل کیا ہے فلکچویشن بھی کہتے ہیں، اور اسے کیا ہے سی علامت کے ذریعے سے کیا ہے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چکر دار حرکات جو ہوتی ہیں وہ زیادہ عرصے کی ہوتی ہیں، اور ان میں کیا ہے اضافہ یا جو کمی ہوتی ہے وہ برابر کیا ہے وقفے کے لحاظ سے کیا ہے آتی ہے۔ یہ علم معاشیات میں کیا ہے اس کی جو بہترین مثال ہے وہ تجارتی چکر کی ہے۔ تجارتی چکر کے کیا ہے کے لیے کیا ہے یہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے وقفے کے بعد کیا ہے تبدیلی آتی ہے، جیسے کہ تجدید کے بعد کیا ہے خوشحالی کے بعد کیا ہے پھر یعنی کہ بحالی آتی ہے، اس کے بعد کیا ہے سرد بازاری جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، یا پھر کیا ہے اس میں پھیلاؤ واقع ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے چکردار حالات ہیں، یعنی کہ اچھے حالات کے بعد برے حالات، برے حالات کے بعد کیا ہے اچھے حالات، ایسے کیا ہے آتے ہیں۔ تو ایک وقتی سلسلہ
سلسلے کے دوران کیا ہے جو کچھ بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کو جاننے میں کیا ہے یہ چکردار حرکات کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو علم معاشیات میں کیا ہے یہ چکردار حرکات کی کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے اہمیت حاصل ہے، اور اس کی بہت بہترین جو مثال ہے وہ ہے ہمارا تجارتی چکر، یا پھر اسے ہم کیا ہے ٹریڈ سائیکل بھی کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے کیا ہے ہم کیا ہے بآسانی معیشت میں ہونے والی حرکات کا کیا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے چوتھی قسم کے بارے میں دیکھتے ہیں، جس کا نام ہے بے ترتیب حرکات، جسے ہم irregular کیا ہے ویریشن بھی کہتے ہیں، جسے آئی علامت کے ذریعے سے کیا ہے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ جو بے ترتیب حرکات ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کیا ہے اندازہ لگانا کیا ہے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے یا ناممکن ہوتا ہے۔ مثلاً سیلاب کا آنا، یا پھر کیا ہے فیکٹری میں آگ لگ جانا، یا پھر ہڑتال کا وغیرہ کا ہونا، یا سیاسی حالات میں خرابی پیدا ہونا، یہ سب ایسے حالات ہوتے ہیں جو کیا ہے بول کر نہیں آتے ہیں بلکہ بے ترتیب ہوتے ہیں، یعنی کہ بے ترتیب حرکات ہوتے ہیں، irregular ویریشن ہم جسے کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ عام حالات میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ کیا ہے سڈن کیا ہے پیش آتے ہیں، بے ترتیب ہوتے ہیں۔ تو ان حرکات کو ہم کیا ہے حادثاتی حرکات بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے اچانک واقع ہونے والے ہیں، یہ کیا ہے بول کر نہیں آتے ہیں، یہ ترتیب سے کیا ہے یہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ماہرین کہتے ہیں کہ وقتی سلسلے کے جو اقسام ہیں وہ ان میں کیا ہے ایک ضربی تعلق پایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے کیا ہے ایک ملٹیپلیکیشن کی طرح کیا ہے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ وائی ٹی یہاں پر کیا ہے یہ ایئر وائز کیا ہے ٹائم سیریز ہے جو چینج کی جا رہی ہے، جس میں کیا ہے ٹی کو انکلوڈ کیا گیا ہے، ٹی انٹو ایس انٹو سی انٹو آئی۔ یہاں پر ٹی کا مطلب ہے جو ہم نے یہاں پر طویل عرصے کی حرکات لی تھی، اور اس کا مطلب ہے جو ہم یہاں پر موسمی حرکات لیے تھے، اور سی کا مطلب ہے یہاں پر ہم نے جو چکردار حرکات لی تھی، اور آئی کا مطلب ہے یہ بے ترتیب حرکات ہیں جن کی وجہ سے کیا یہاں پر ہماری کیا ہے جو ٹائم سیریز تھی یا وقتی سلسلہ جو پایا گیا تھا اس کے اندر کیا ہے تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ یہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں وائی ٹی از اکول ٹو ٹی ایس سی آئی، جس کا مطلب ہے کہ ان چاروں کو ملٹیپلیکیشن کرنے پر ہی ہم وقتی سلسلے کے بارے میں کیا ہے بآسانی کیا ہے معلومات کیا ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ٹی استعمال کیا گیا ہے وہ اصل اکائی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایس سی اور آئی جو ہوتے ہیں وہ کوئی فیصد کے حساب سے کیا ہے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ بعض ماہرین کے مطابق ان میں کیا ہے جمع کا تعلق پایا جاتا ہے، یعنی کہ ٹی پلس ایس پلس سی پلس آئی کیا ہے یہاں پر پایا جاتا ہے، اور بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے ضرب کا کیا ہے تعلق پایا جاتا ہے۔ تو وائی ٹی از اکول ٹو ٹی پلس ایس پلس سی پلس آئی بھی لے سکتے ہیں، یا پھر وائی ٹی از اکول ٹو ٹی انٹو ایس انٹو سی انٹو آئی بھی کیا ہے لیا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم یعنی کہ وقتی سلسلے کے بارے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ وقتی سلسلہ ہمیں کیا کر رہا ہے کہ ایک ایسے عددی مواد کو فراہم کر رہا ہے، ایک ایسے عددی یعنی کہ ڈاٹا کو فراہم کر رہا ہے جس کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ وقت کے برابر وقفوں میں، چاہے وہ گھنٹے کے لحاظ سے ہو، مہینے کے لحاظ سے ہو یا سال کے لحاظ سے ہو، جو کچھ بھی تبدیلیاں کیا ہے واقع ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کیا ہے یہ ہمیں کیا ہے معلومات فراہم کر رہا ہے۔ تو وقتی سلسلہ کیا ہے دراصل عددی مواد ہے جو ہمیں کیا ہے وقت کے برابر وقفوں کے لحاظ سے کیا ہے معلومات کیا ہے فراہم کر رہا ہے۔ ایک ایسا ڈاٹا ہوتا ہے، ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم جن کو دیکھ کر ہم کیا ہے وقت کے لحاظ سے کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم کیا ہے جان سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسافرین سفر کرتے ہیں تو ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے کیا ہے گھنٹے کے لحاظ سے بھی کیا ہے تبدیلی واقع ہوتی ہے، جیسا کہ صبح کے اوقات میں کیا ہے بہت سارے پیسنجرز کیا ہے سفر کرتے ہیں، چاہے وہ روزگار کی تلاش میں ہو، یا پھر کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہو، یا پھر دیگر اپنے کسی کام کاج کے لیے ہو۔ تو صبح کے اوقات میں جتنے یعنی کہ سفر کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے رات کے اوقات میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو وقت کے لحاظ سے کیا ہو رہا ہے ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی کہ صبح کے اوقات میں کیا ہے پیسنجرز زیادہ سفر کرتے ہیں اور رات کے اوقات میں کیا ہے پیسنجرز کم سفر کرتے ہیں۔ ویسے ہی اگر ہم ٹریفک وغیرہ کو بھی دیکھیں گے تو صبح کے اوقات میں جتنی ٹریفک ہمیں سڑکوں پر نظر آتی ہے، رات کے اوقات میں کیا ہے وہ سڑکوں پر نظر نہیں آتی ہے۔ تو وقت کے سلسلوں کے لحاظ سے کیا ہو رہی ہے جو تبدیلی معلوم ہو رہی ہے، تو یہ وقتی سلسلہ کیا کر رہا ہے ہمیں وقت کے لحاظ سے، گھنٹے کے لحاظ سے، یا پھر کیا ہے ماہ کے لحاظ سے یا سال بھر کے لحاظ سے کیا ہے ہمیں معلومات فراہم کر رہا ہے۔ جیسے کہ اگر فرض کیجئے کہ موسم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرما کے موسم میں کیا ہے جو خریداری وغیرہ ہے وہ گرما کے موسم کے لحاظ سے الگ ہوتی ہے، یا بارش کے موسم کے لحاظ سے الگ ہوتی ہے، یا اگر ہم عید تہوار وغیرہ شادی بیاہ وغیرہ کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے ہمیں تبدیلی کیا ہے نظر آتی ہے۔
تو یہ جو تبدیلیاں پائی جاتی ہیں یا یہ جو ہم کیا ہے یہاں پر جو مختلف قسم کا کیا ہے یہ جو تسلسل دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں سلسلے میں کیا ہو رہی ہے، ہم کو تبدیلی کیا ہے نظر آتی رہتی ہے کہ جیسے کہ عید تہوار کے موقع پر ہم جو خریداری کرتے ہیں وہ خریداری ہم کیا ہے عام دنوں میں کیا ہے انجام نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہماری خریداری کیا ہوتی ہے ڈفرینٹ طرح کی پائی جاتی ہے، الگ طرح کی پائی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے کہ عام دنوں کی خریداری میں لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے ہیں جتنا عید تہوار کے موقع پر یا شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو جتنا اماؤنٹ یہاں پر خرچ ہوتا ہے یہ ہمیں کیا ہے ایک وقت کے لحاظ سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک پرٹیکولر وقت کو دیکھ کر یا ایک پرٹیکولر کام کو دیکھ کر ہی کیا ہے اپنا خرچ کر رہے ہیں۔ تو اگر فرض کیجیے کہ کسی ایک سال کیا ہے بہت زیادہ تہوار آ گئے ہیں تو اس سال کیا ہے خرچہ کیا ہے بہت زیادہ ہوگا، اور کسی سال کیا ہے تہوار کم ہو جاتے ہیں تو خرچہ کم ہو جائے گا۔ ویسے ہی اگر ایک گھرانے میں کیا ہے اگر فرض کیجیے کہ کسی ماہ کیا ہے بہت زیادہ گھر کے افراد کیا ہے بیمار پڑے ہوئے ہیں تو اس وقت کیا ہے بہت زیادہ خرچ ہو جائے گا، اور کسی ماہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں پڑتا ہے تو کوئی ادویات وغیرہ لانے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے تو خرچ کم ہو جاتا ہے۔ تو وقت کے لحاظ سے ہمیں جو کیا ہے یہاں پر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، تو یہ وقتی سلسلہ کیا کر رہا ہے ہم کو وقت کے برابر وقفوں کے لحاظ سے کیا ہے ہمیں معلومات دے رہا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب علاج کرواتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کیا کرتا ہے وقت کو مد نظر رکھتے بھی فلاں دوا کیا ہے فلاں وقت کے لحاظ سے لینا ہے، تبھی کیا ہے اس کا اثر کیا ہے ہماری باڈی پر پڑے گا۔ اگر فرض کیجیے کہ اگر کوئی یعنی کہ فیور کا ہی معاملہ ہے، بخار کو ہی لے کر معاملہ ہے تو ایک ٹانک ہے فیور کے لیے، اگر فرض کیجیے کہ وہاں پر کہا بھی پال آپ کیا ہے یہاں پر یعنی کہ استعمال کیجیے، اس کے ذریعے سے کیا ہے آپ کا فیور کم ہو جائے گا، تو وہ بھی کیا کرتا ہے ڈوز کی شکل میں دے گا بھی آپ کو 10 ml لینا ہے یا 15 ml لینا ہے، اس طریقے یا 1 ٹیبلٹ لینا ہے، اس طریقے سے کہتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ پوری دوا جو ہے وہ ہم کیا ہے ایک ساتھ بھی استعمال کریں تو بخار کے کم ہونے کے لیے ہے نا، تو ہم ایک ساتھ کیا ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ہم کو کیا کرنا پڑے گا جس طریقے کا ڈوز کیا ہے وقت کے لحاظ سے بتایا گیا ہے، اگر ہم اس کو اس کے لحاظ سے ہی لیتے ہیں 1 ٹیبلٹ اگر صبح میں لیتے ہیں بھئی 3 ٹائم لینے کے لیے کہا گیا ہے، اگر ہم وہ 3 ٹائم کے لحاظ سے لے رہے ہیں تو اس کا اثر ہماری باڈی پر صحیح پڑے گا، لیکن نہیں اگر یہ پوری ٹیبلٹ ہی ہے یہ پورے یعنی کہ 10 ٹیبلٹس دیکھیں گے فیور کم ہونے کے لیے ہیں تو اتنا وقت استعمال اتنا یعنی کہ ٹائم لینے کی کیا ضرورت ہے، 10 کے 10 ٹیبلٹ ابھی ہم استعمال کر لیں گے تو اس سے ہمارے باڈی پر کیا ہے بیڈ افیکٹ پڑے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقتی سلسلہ جو ہوتا ہے وہ وقت کے برابر وقفوں کے لحاظ سے کیا ہے ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے کہ کون سا ڈاٹا یعنی کہ کس طریقے کا ڈاٹا ہمارے معلومات میں کیا ہے اضافہ کر سکتا ہے یا ہم کو کیا ہے اپنی فیصلہ سازی میں کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ وقتی سلسلہ تھا اور اس کے مختلف قسم کے اقسام تھے جس کے ذریعے سے کیا ہے ہم بآسانی اپنے معاشی مسائل کو بھی کیا ہے سمجھ سکتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے تجویز کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔